वक्त कौन सा है 3 है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज का जो हमारा सबक है वो है ज़विल अरहाम के बारे में। और ये कोर्स इदारा मारिफतुल कुरान के तहत कराया जा रहा है। और आज इस कोर्स का 39 सबक है जो कि ज़विल अरहाम के बारे में है। तो सबसे पहले हम ज़वील अरहम की तारीफ की तरफ चलेंगे। तो ज़वील अरहम की तारीफ क्या है? फरमाते हैं कि इल्म फ़राइज़ यानी विरासत की इस्तिलाह में ज़ू रहम से मुराद हर वो रिश्तेदार है जो ना तो असहाब फ़र्ज हो, यानी कुरान असहाब फ़र्ज किसे कहते हैं जिसका कुरान और सुन्नत में मुकर्रर हिस्सा बयान हो, और ना ही वो असबा हो, वो रसा जो मुकर्रर हिस्सा बंटने के बाद बचा हुआ माल ले लेते हैं। जब मुरस असहाब फ़र्ज ना होने की सूरत में सारा माल ले लेते हैं। तो क्या पता चला इल्म फ़राइज़ यानी विरासत की इस्तिलाह में ज़विर रहम ज़ू रहम से मुराद वो रिश्तेदार होते हैं जो ना तो असहाब फ़र्ज होते हैं और ना ही असबा होते हैं। ठीक है, तो जो रिश्तेदार असहाब फ़र्ज और असबा ना हो वो रिश्तेदार क्या है? ज़विल अरहम कहलाते हैं। ठीक है जी। विरासत के हकदार होने के बारे में आइम्मा का इख्तलाफ। ठीक है, तो अहनाफ और आम साहबा कराम का मौक़िफ़ यह है कि आम साहबा कराम रदी अल्लाह तआला अन्हुम और आइम्मा अहनाफ के नज़दीक ज़वील अरहाम जो हैं, ज़वील अरहाम विरासत के मुकम्मल हकदार हैं जब मैयत का कोई असहाब फ़र्ज और असबा मौजूद ना हो, तो माल विरासत उन्हें ज़वील अरहाम को में भी क्या है तकसीम किया जाता है। तो आम साहबा कराम और आइम्मा अहनाफ के नज़दीक ज़वील अरहाम विरासत के मुकम्मल क्या है हकदार होते हैं जब मैयत का कोई असहाब फ़र्ज और असबा मौजूद ना हो, तो माल विरासत उन्हीं ज़वील अरहाम में तकसीम किया जाएगा। अब शवाफ़े और मालकिया का मौक़िफ़। हज़रत ज़ैद बिन साबित रदी अल्लाह तआला अन्हु, इमाम शाफ़ई रहमा, इमाम मालिक रहमहुल्लाह के नज़दीक ज़वील अरहाम वारिस नहीं बनते। क्या है? इनकी मौजूदगी के बावजूद हज़रत इमाम शाफी इमाम मालिक अलैहि फरमाते हैं इन इन रिश्तेदारों की ज़वील अरहाम की मौजूदगी के बावजूद माल विरासत बैतुल माल यानी सरकारी खजाने में जमा करवा दिया जाएगा। लेकिन हमारे नज़दीक क्या मौक़िफ़ है कि ज़वील अरहाम को माल दिया जाएगा, बैतुल माल में जमा नहीं करवाया जाएगा। ज़वील अरहाम की 4 असनाफ है, 4 सिनफें हैं। अहनाफ के नज़दीक रिश्ते की नौयत और कुर्बत के अतबार से दर्जात की तकसीम कारी तो ज़वील अरहाम की 4 अक़साम बनती हैं। सिनफ अव्वल ज़वील अरहाम की सिनफ अव्वल और सिर्फ सानी। सिनफ अव्वल क्या है? मैयत की औलाद, यानी वो रिश्तेदार जिनकी निस्बत मैयत की तरफ हो और वो ना असहाब फ़र्ज हों और ना ही वो असबा हों। तो वो रिश्तेदार जिनकी निस्बत मैयत की तरफ हो वो क्या है? ज़वील अरहाम की पहली सिनफ कहलाती है कि वो ज़वील अरहाम जिनकी निस्बत मैयत की तरफ हो। इस सिनफ में कौन मुराद हैं? इस सिनफ में बेटियों की औलाद, नवासा नवासी, पोतियों की औलाद, पोतियां हैं, पोतियां तो साहब फर्ज हैं, लेकिन पोतियों की औलाद जो है, पोतियों की औलाद ये ज़वील अरहाम की पहली सिनफ में आती है। यानी नवासे नवासियां और पर नवासे शामिल हैं, ये मैयत की शाखें हैं। दूसरी किस्म ज़वील अरहाम की मैयत के अबाव अजदाद, यानी वो अबाव अजदाद जो असहाब फर्ज ना हो और असबात में से ना हो, बल्कि ज़वील अरहाम हो जिन्हें हम कहते हैं जद्द साकित या जद्दात साकिता, यानी जद्दात फासदा या जद्द फासिद। वो रिश्तेदार कि जिनकी तरफ मैयत की निस्बत और हों वो ज़वील अरहाम। इसमें अजदाद फासिद
یعنی جد فاسد جیسے نانا پڑنانا، اور جدات فاسدہ یعنی کیا ہے، فاسد دادی فاسد نانی، نا حقدار دادی نانی کیا ہے شامل ہیں۔ یہ میت کی جڑیں یعنی اصول ہیں۔ صنف ثالث ذوی الارحام کی اور صنف رابع کی تفصیل۔ صنف ثالث والدین کی اولاد، ٹھیک ہے، یعنی ہیں تو وہ ذوی الارحام، اصحاب فرض بھی نہیں ہیں، اسبات بھی نہیں ہیں وہ ذوی الارحام، لیکن ہیں وہ اولاد والدین کی اولاد میں سے، یعنی وہ رشتہ دار جن کی نسبت میت کے والدین کی طرف ہوتی ہے، وہ رشتہ دار جن کی نسبت میت کے والدین کی طرف ہوتی ہے۔ ان میں کون ہیں؟ بہنوں کی اولاد، بہنیں تو اصحاب فرض ہیں، لیکن بہنوں کی اولاد جو ہے بھانجے بھانجیاں، یہ کیا ہیں؟ ذوی الارحام میں سے شامل ہیں، اور یہ صنف ثالث ہیں ذوی الارحام کی۔ اسی طرح بھائیوں کی بیٹیاں، بھائیوں کے بیٹے تو کیا ہے؟ اسبات میں شامل ہیں، لیکن بھائیوں کی بیٹیاں جنہیں ہم اپنی زبان میں بھتیجیاں کہتے ہیں۔ اسی طرح اخیافی بھائیوں کے بیٹے، اخیافی بھائی تو اصحاب فرض میں سے شامل ہیں، لیکن اخیافی بھائیوں کے بیٹے یعنی صرف ماں شریک بھائیوں کے بیٹے کیا ہیں؟ ذوی الارحام کی تیسری صنف کہلاتے ہیں۔ صنف رابع دادا دادی کی اولاد، یعنی وہ رشتہ دار جن کی نسبت میت کے دادا دادی یا نانا نانی کی طرف ہوتی ہے، جیسے کہ پھوپھیاں، چچا تو آپ جانتے ہیں اسبات میں شامل ہیں، پھوپھیاں کیا ہیں؟ ذوی الارحام میں سے ہیں۔ اخیافی چچا، حقیقی اور علاتی چچا اسبات میں شامل ہے، اور اخیافی چچا وہ کیا ہے؟ ذوی الارحام کی چوتھی صنف ہے۔ ماموں اور خالائیں آپ جانتے ہیں ان کا تعلق کیا ہے؟ جد فاسد کے واسطے سے ہے، نانا کے واسطے سے ہے، ماموں اور خالائیں اور ان کی اولادیں، ٹھیک ہے، ماموں ہیں، خالائیں ہیں، ٹھیک ہے، جنہیں ماسیاں ہم کہتے ہیں، اور ان کی اولادیں جنہیں ہم کہتے ہیں مسیر، ٹھیک ہے، تو وہ کیا ہے؟ ذوی الارحام میں شامل ہیں، اور یہ صنف رابع ہیں۔ ترجیح اور ترتیب مفتہ بہ قول کے مطابق، صاحبین امام یوسف اور امام محمد کے نزدیک ذوی الارحام کی ترتیب بالکل اسبات کی ترتیب کی طرح ہے، یعنی پہلے صنف اول کو دیا جائے گا، صنف اول سب سے پہلے مال کن کو ملے گا؟ یعنی بیٹیوں کی اولاد، پوتیوں کی اولاد، بیٹیوں کی اولاد کیا ہے؟ نواسے نواسیوں کو، اور اس طرح پوتیوں کی اولاد کو سب سے پہلے دیا جائے گا۔ اس کے بعد پھر کیا ہے؟ صنف ثانی کو دیا جائے گا۔ یہی جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ اسبات میں بھی کیا تھا کہ پہلے جز میت کو، پھر اب میت کو، پھر جز اب میت، پھر جز جد میت، تو اسی ترتیب کے مطابق ذوی الارحام میں بھی کیا ہے؟ ذوی الارحام کی پہلی صنف کو، پھر دوسری صنف کو، دوسری صنف میں کون ہے؟ جدات فاسدہ اور جد فاسد، جیسے کہ کون ہے؟ میت کے اجداد فاسد جیسے نانا پڑنانا، اسی طرح جدات فاسدہ یعنی فاسد دادی اور فاسد نانی، ان کو دیا جائے گا۔ پھر فرماتے ہیں پھر صنف ثالث کو دیا جائے گا اگر وہ موجود ہیں تو، یعنی بھانجے بہنوں کی اولاد، بھانجے بھانجیوں کو ملے گا، بھائیوں کی بیٹیوں کی اولاد یعنی بھتیجیوں، بھائیوں کی بیٹیاں یعنی بھتیجیوں کو ملے گا، یا اخیافی بھائیوں کے جو بیٹے ہیں ان کو ملے گا۔ اور صنف رابع آخر میں صنف رابع کو وراثت کا حق ملے گا، اور فتویٰ اور عمل اسی قول پر ہے، یعنی یہ جو ترتیب ہے صنف اول، صنف ثانی، صنف ثالث، صنف رابع، تو فتویٰ اور عمل اسی قول پر ہے، تو اس کے بعد جو ملے گا وہ صنف رابع کو ملے گا، اور وہ صنف رابع کون ہے؟ ذوی الارحام کی پھوپھیوں کو ملے گا، اخیافی چچاؤں کو، اور ماموں اور خالائیں اور ان کی اولادیں۔
اچھا، ایک اہم تھوڑی سی تشریح ایک کرنی ہے کہ سراجیہ کے حاشیے کی تنقیدی بحث متن میں صنف ثالث کو صنف ثانی پر فوقیت دینے کی کوشش کو حاشیہ نگار نے سختی سے مسترد کر دیا. یہ بات ذہن میں رکھنا ہے. ان کے نزدیک یہ قدیم نسخوں میں سے نہیں بلکہ بعض کا علم طلباء کا غیر مستند کیا ہے اضافہ ہے. صاحبین کا اصل اور درست مذہب ترتیب اسباق یعنی صرف ثانی کی فوقیت والا ہی ہے. تو یہ ایک قول صاحبین کی طرف منسوب کیا گیا ہے. تو سراجیہ کتاب کی حاشی سے اس کو کیا ہے اس قول کو ریجیکٹ کیا گیا ہے. اور یہ چونکہ اس کا کوئی صحیح محمل نہیں نکلتا یا صحیح تعویل اس کی نہیں ہو سکتی، اس بنا پر کیا ہے قدیم نسخوں میں پہلے تو یہ بات موجود نہیں تھی متن کی یہ عبارت، اور بعض کم علم طلباء نے یہ کیا ہے اس کا اضافہ کر دیا تو اس کو وہ ریجیکٹ کریں گے. ٹھیک ہے جی. تو مختصر ترین نچوڑ کیا ہے، ذوی الارحام وہ رشتہ دار ہیں جو مقررہ حصے دار اور اسبا نہیں ہوتے. احناف کے ہاں یہ وارث بنتے ہیں. صاحبین کے فتح کے مطابق ترتیب کیا ہوگی، میت کی بیٹیوں کی اولاد، نانا وغیرہ، بانجے، بیتیجیاں، ماموں، خالائیں. جی، امید ہے آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. ابھی کتاب پڑھیں گے تو انشاءاللہ یقیناً آپ کو کلیئر ہو جائے گا. جی، بابو ذوی الارحام. ذوی الارحام کا باب. سب سے پہلے کیا آ رہی ہے ذوی الارحام کی تعریف. ذوی الارحام کی تعریف کیا ہے، فرماتے ہیں ٹھیک ہے. ذوی الارحام کی تعریف ہے ہوا کل قریب لیس بذی سہم ولا عصبۃ، ہر وہ قریبی رشتہ دار جو نہ ہی اصحاب فرض ہو ولا عصبۃ اور نہ ہی اسبہ ہو، اسے کہا جاتا ہے ذوی الارحام. ہر وہ قریبی رشتہ دار جو نہ ہی اصحاب فرض ہو، ذی سہم یعنی اصحاب فرض ہو، اور نہ ہی وہ اسبہ ہو لیکن وہ میت کا رشتہ دار ہو، تو اس رشتہ دار کو کہا جاتا ہے ذو الرحم. وکانت عامت الصحابتی، جمہور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم یرون توریث ذوی الارحامی، جمہور صحابہ کرام یرونا جائز خیال کرتے ہیں کس کو، ذوی الارحام کو وارث بنانے کو، یعنی ذوی الارحام کو وراثت دینے کو یرونا جائز خیال کرتے ہیں. تو نتیجہ کیا نکلا، یعنی جمہور صحابہ کرام ذوی الارحام کو وارث بناتے ہیں، وراثت دیتے ہیں. وبہ قال اصحابنا، اور اسی جمہور صحابہ کرام کے قول کو لیا ہے ہمارے اصحاب احناف نے. وقال زید بن ثابت، وقال زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ لا میراث لذوی الارحام، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مطابق لا میراث لذوی الارحام، ذوی الارحام کے لیے کوئی وراثت نہیں ہے. تو پھر کیا کیا جائے گا ان کے نزدیک، وَيُودَعُ الْمَالُ، یودع المال فی بیت المال، تو ان کے نزدیک مال کو رکھا جائے گا کس میں، بیت المال میں. تو ان کے نزدیک مال کو کس میں رکھ دیا جائے گا، بیت المال میں رکھا جائے گا. کلیئر ہو گیا جی. ٹھیک ہے جی. آگے کیا فرماتے ہیں، اسی کو زید بن ثابت والے قول کو وبہ قال مالک والشافعی رحمہ اللہ، اور اسی حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ والے قول کو لیا ہے امام مالک اور امام شافعی علیہ الرحمہ نے. اب ذوی الارحام کی کیا ہے اصناف، صنف وذوی الارحام اصناف، اصناف اربعۃ، کہ ذوی الارحام کی کیا ہیں 4 صنف ہیں، اصناف اربعۃ، ذوی الارحام کی 4 صنفیں ہیں. الصنف الاول، سب سے پہلی صنف کیا ہے یہاں، پہلی صنف، صنف اول
दूसरी सिन्फ सानी, तीसरी कौन सी है, वह सिन्फ सालिस, और चौथी कौन सी है, वह सिन्फ और राबे। चार सिन्फें हैं इसकी, चार अकसाम हैं। फरमाते हैं असिन्फुल अव्वल, असिन्फ सानी। सिन्फ अव्वल क्या है, यंतमी इलल मस्जिद, वो जो क्या है, मस्जिद की तरफ क्या हो, मंसूब हो। वो जो सिन्फ अव्वल क्या है, यंतमी, वो ज़वील अरहाम, यंतमी इलल मय्यत, वो जो मय्यत की तरफ क्या हो, मंसूब हो। और वो कौन है, वहुम औलादुल बनाते, वो है बेटियों की औलाद। और बेटियों की औलाद क्या होती है, नवासे नवासियां। व औलादो बनातिल इब्ने, मय्यत के बेटे की बेटियों की औलाद, यानी पोतियों की औलाद। बनातुल इब्न यानी पोतियों की, पोतियां तो क्या है, असहाब फर्ज में शामिल है, लेकिन पोतियों की औलाद जो है वो ज़वील अरहाम में शामिल है। इसी तरह बेटियां असहाब फर्ज में शामिल हैं, और बेटियों की औलाद क्या है, नवासे नवासियां क्या हैं, वो ज़वील अरहाम में शामिल हैं। अब आगे कौन सी, सिन्फ सानी, ज़वील अरहाम की सिन्फ सानी, वो कौन सी है, फरमाते हैं यंतमी इलैहिमुल मय्यितु, वो ज़वील अरहाम यंतमी इलैहिमुल मय्यितु, जिनकी तरफ मय्यत मंसूब है, जिनकी तरफ मय्यत मंसूब है। और वो कौन है, वहुम वहुमुल अजदाद साकितूना, यानी साकित दादे, वल जद्दात साकितात, और साकित दादियां। साकित दादे से मुराद क्या है, फासिद दादे, फासिद दादे। जद्दात साकितात से मुराद क्या है, फासिद दादियां। ये कौन है, जब फासिद दादे, नाना, नाने का बाप। इसी तरह फासिद दादियां कौन है, नाने की माँ। जो जद्द फासिद के जरिए मंसूब है दादियां, वो जद्दात फासिद कहलाती हैं। ठीक है जी, ये लिखा हुआ भी है। जद्द फासिद कौन है, अल फासिदूना वइन अलव, अगरचे ऊपर ऊपर तक के फासिद दादे, का अबिल उम्मे, जैसे कि माँ का बाप, जिसे हम कहते हैं अपनी जबान में नाना, ये भी जद्द फासिद है। इसी तरह माँ के बाप का बाप, यानी नाने का बाप, नाने का बाप, ये भी क्या है, जद्द फासिद है। इसी तरह जद्दात फासदा कौन सी हैं, वहीं अलउन, अगर से ऊपर तक की, का उम्मे अबिल उम, यानी माँ के बाप की माँ, यानी नाने की माँ, ये जद्दा फासदा है। इसी तरह क्या है, वह उम्मे, उम्मे अबिल माँ के बाप की माँ, माँ के बाप यानी नाने की माँ की माँ, ये क्या बनेगी, नाने की माँ भी क्या है, जद्दे फास्ता है। नाने के माँ की आगे उसकी माँ, ठीक है, ये भी जद्दा है फास्ता है। और आप जानते हैं फ़िन हाउलाल अजदाद वजद्दात, ये दादे और दादियाँ, यसकुतूना, साकित होते हैं कब, असहाब फ़राइद और असबात के पाए जाने के वक़्त। अब आ गई सिन्फ ज़वील अरहाम की, क्या है, तीसरी सिन्फ। तीसरी सिन्फ कौन सी है, यंतमी इला अबवैल मय्यत, वो ज़वील अरहाम, वो जो मंसूब है मय्यत के माँ बाप की तरफ, मय्यत के इला अबवैल मय्यत, मय्यत के माँ बाप की तरफ मंसूब है। वहुम औलादुल अखवात, वो कौन है, वो है बहनों की औलाद। बहनों की औलाद कौन से हैं, भांजा भांजियां। व बनातुल इखवते, और भाइयों की बेटियां, जिन्हें हम क्या कहते हैं, भतीजियां। भाइयों की बेटियां यानी भतीजियां। औलादुल अखवात, बहनों की औलाद कौन से होंगे, बहनों की औलाद क्या होती है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, भांजे, भांजे भांजियां।
وبن الاخوۃ لام، اور ماں کی جانب کے بھائیوں کے بیٹے، یعنی اخیافی بھائیوں کے بنو میں نا بیٹے، بن الاخوۃ لام، اخیافی بھائیوں کے بیٹے، یہ کیا ہے؟ ذوی الارحام کی تیسری قسم ہے، یعنی بھانجے بھانجیاں، بتیجیاں اور اخیافی بھائیوں کے بیٹے، یہ ذوی الارحام کی تیسری صنف کہلاتے ہیں۔ چوتھی صنف ذوی الارحام کی، ینتمی الی جدی المیت او جدتیہ، وہ کون ہے؟ وہ ذوی الارحام جو میت کے داداؤں کی طرف منسوب ہے، او جدتیہ، یا میت کی دادیوں کی طرف منسوب ہے، میت کے داداؤں یا دادیوں کی طرف منسوب ہیں، اور وہ کون لوگ ہیں؟ وہم العمات، وہ ہیں پھپھیاں، والاعمام لام، وہ چچے لام جو ماں کی جانب کے ہیں، یعنی ہم کہتے ہیں اخیافی چچے، اخیافی چچے پھپھیاں، والاخوال، اخوال میں نا ماموں، والخالات، اور خالائیں، جنہیں ہم ماسیاں کہتے ہیں، ٹھیک ہے، ماں کی بہنیں، ماں کے بھائی ماموں، ماں کی بہنیں خالائیں۔ اسی طرح کیا ہے، حقیقی چچے اور الاتی چچے تو کیا ہیں؟ اسبات میں شامل ہیں، لیکن اخیافی چچے الاعمام لام، اخیافی چچے کیا ہیں؟ یہ کیا ہے؟ ذوی الارحام ہے۔ اسی طرح العمات، چچے تو آپ جانتے ہیں اسبات میں شامل ہیں، اور پھپھیاں کیا ہیں؟ یہ ذوی الارحام میں شامل ہے، اور ذوی الارحام کی چوتھی قسم بنتی ہیں۔ فہاؤلائے، یہ سارے لوگ، یعنی پھپھیاں، اخیافی چچے، ماموں، خالائیں، یہ سارے، وَكُلُّ مَن يُدْلِي بِهِم مِّن ذَوِي الْأَرْحَامِ، اور ہر وہ اولاد ان کی، ہر وہ شخص جو ان کے بیٹے ہیں، ان کی اولادیں ہیں، ہر وہ من یدلی بہم، جو ان کے ذریعے منسوب ہیں، وہ بھی کن میں سے ہوں گے؟ من ذوی الارحام، ذوی الارحام میں سے ہوں گے، یعنی ان کی اولادیں، پھپھیوں کی اولادیں، اخیافی چچوں کی اولادیں، ماموں کی اولادیں، خالاؤں کی اولادیں، ہر وہ شخص من یدلی بہم جو ان کے ذریعے منسوب ہوگا، وہ بھی کیا ہوگا؟ ان کی ذوی الارحام میں سے ہوگا۔ اب ایک روایت ہے حضرت ابو سلیمان کی، وہ جو روایت رہتے ہیں حضرت محمد بن حسن سے، وہ روایت رہتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ سے، کہ روایت ہے روا ابو سلیمان عن محمد بن الحسن عن ابی حنیفہ رحمہ اللہ کہ ان اقرب الاصناف الصنف الثانی، ایک روایت ہے امام صاحب کی، ایک روایت یہ ہے کہ بے شک صنف میں سے قریب تر صنف، صنف میں سے قریب تر صنف کیا ہے؟ وہ ہے صنف ثانی، وَإِنْ عَلَوْا، اگرچہ اوپر تک کے، یعنی جد فاسد اور جد فاسدہ، ثم الاول، پھر کون سی قریب تر ہے؟ پہلی صنف ذوی الارحام کی، وَإِنْ سفلوا، اگرچہ نیچے تک کے، اور وہ کون ہیں؟ نواس نواسیاں، پوتیوں کی اولادیں، ثم ثالث، پھر کون سی صنف ہے ان کے نزدیک؟ اس روایت کے مطابق کون سی ہے؟ ذوی الارحام کی تیسری صنف، وَإِنْ نَزَلُوا، اگرچہ نیچے تک کے، ثم الرابع، پھر ذوی الارحام کی چوتھی صنف، وَإِنْ بَعُدُوا، اگرچہ دور تک کے۔ تو یہ ہے ایک روایت کے مطابق، لیکن ذہن میں رکھیے گا یہ والی جو روایت ہے امام اعظم کی، یہ مفتہ بھی نہیں ہے، یہ مفتہ بھی، یہ والا قول جو ہے مفتہ بھی نہیں ہے۔ مفتہ بھی کون سی روایت ہے؟ یہ والی مفتہ بھی روایت ہے، اسی پر فتویٰ ہے۔ وہ کیا ہے؟ روا ابو یوسف والحسن بن زیاد عن ابی حنیفہ، و روایت کیا کس نے؟ امام ابو یوسف نے، اور حسن بن زیاد نے، کس سے؟ امام اعظم سے۔ ایک سند اس کی یہ والی بن گئی جس میں امام ابو یوسف اور امام حسن بن زیاد روایت رہتے ہیں امام اعظم سے، اور دوسری روایت اسی کو روا ابن سماعہ عن محمد ابن الحسن عن ابی حنیفہ، ایک اور روایت ہے، دوسرا طرق ہے، جس میں روایت کرنے والے کون ہیں؟ ابن سماعہ ہیں، جو محمد بن حسن شیبانی سے روایت کرتے ہیں، اور وہ روایت لیتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ سے۔ اور یہی مفتہ بھی قول ہے کہ ان اقرب الاصناف الصنف الاول، کہ قریب تر صنف کون سی ہے ذوی الارحام کی؟ وہ صنف اول ہے، ثم ثانی، پھر صنف ثانی ہے، ثم ثالث، پھر صنف ثالث ہے، ثم الرابع، پھر صنف رابع ہے، کا ترتیب الاسبات ہے، ایسے جیسے کہ اسبات کی ترتیب،
ٹھیک ہے، اسباب میں بھی کیا ہوتا ہے؟ جز میت، ابی میت، جز ابی میت، جز جد میت. ایسے ہی کیا ہے، صنف اول سب سے پہلے یہی مفتہ بھی ہے، صنف ثانی بعد میں. سب سے پہلے صنف اول کو والوں کو دیا جائے گا مال ذوی الارحام کی. اگر یہ نہ ہو تو پھر صنف ثانی والوں کو دیا جائے گا. اگر یہ لوگ نہ ہو تو پھر صنف ثالث والوں کو دیا جائے گا. اگر یہ بھی نہ ہو تو پھر صنف رابع والوں کو دیا جائے گا، جیسا کہ میں نے سلائیڈ سے آپ کو ایسے ہی سمجھا دیا ہے. وَهُوَ الْمَأْخُوذُ بِهِ، فرماتے ہیں یہی کیا ہے، یہی والا قول کیا ہے، ماخوذ بھی ہے، یعنی اسی کو لیا گیا ہے. ماخوذ بھی یعنی اسی قول کو لیا گیا ہے. اس کا مطلب یہی ہے کہ یہی کیا ہے، قول مفتہ بھی ہے، اسی پر کیا دیا جاتا ہے، فتویٰ. اب آ گیا ایک اور قول جو کس کی طرف منسوب ہے، صاحبین کی طرف. یہ والا قول جو ہے ڈاؤٹ فل قول ہے، اور اس میں جو دلیل دی گئی ہے وہ بھی اسی کو خاص تعویل نہیں بنتی. اسی بنا پر معاشی جو ہے کہتے ہیں کہ یہ والا جو قول صاحبین کی طرف منسوب ہے یہ آپ کا قول نہیں ہے. یہ بعض طلباء نے کیا کیا، بعض طلباء نے ویسے کیا ہے، جیسے کہ حاشیوں کی بات ہے جو ہے نا، متن کے ساتھ لکھ دی تو متن کا حصہ بنا دیا گیا. پہلے قدیم نسخوں میں ایسا جو ہے نا عبارت موجود نہیں تھی. ٹھیک ہے. وَعِنْدَهُمَا، صاحبین کے نزدیک، الصنف الثالث، یہ قول منسوب کیا گیا ہے صاحبین کی طرف کہ صنف ثالث جو ہے ذوی الارحام کی، مقدم علی الجد ابی الام. وہ فرماتے ہیں کہ تیسری جو صنف ہے ذوی الارحام کی، ٹھیک ہے، وہ مقدم ہے کس پر، اس دادا پر جو ماں کا باپ ہے، یعنی نانا پر. تیسری صنف کیا ہے، تیسری صنف کیا ہے، وہ نانا پر مقدم مانتے ہیں. لیکن یہ روایت صاحبین کی طرف منسوب ہے، یہ میں آپ کو بارہا مرتبہ بتا رہا ہوں، یہ صاحبین کا اپنا موقف نہیں ہے. ٹھیک ہے. صنف ثالث کو مقدم یہ روایت منسوب کی گئی ہے صاحبین کی طرف کہ آپ جو ہیں صنف ثالث کو مقدم مانتے ہیں اس دادا پر جو ماں کا باپ ہے، یعنی نانے پر. ٹھیک ہے. صنف ثالث آپ جانتے ہیں کون سی ہے، ابھی میں نے آپ کو سمجھایا سلائیڈ سے. صنف ثالث کون سی ہے، یہ والی، بھانجے بھانجیاں بتیجیاں اور اخیافی بھائیوں کے بیٹے. وہ ایک قول کے مطابق یہ والے لوگ جو ہیں مقدم ہے کس پر، جد فاسد یعنی نانا پر. ٹھیک ہے. کیوں؟ وہ صاحبین کی طرف سے یہ دلیل بھی پیش کرتے ہیں، لأن عندهما كل واحد منهم اولا من فرعه، اس لیے کہ صاحبین کے نزدیک کل واحد منہم، ان میں سے ہر ایک، ان میں سے ہر ایک یعنی تیسری صنف والوں میں سے ہر ایک، اولا من فرعہ، اپنی فرع سے کیا ہے، اولا ہے، اپنی فرع سے کیا ہے، اولا ہے. یعنی تیسری صنف والے کون ہیں، بھانجے بھانجیاں اپنی اولادوں سے اولا ہیں، بتیجیاں اپنی اولادوں سے اولا ہیں، اور بھائیوں کے بیٹے اپنی اولادوں سے اولا ہیں. ان کی اولادیں کیا ہے، فرع ہیں، تو یہ کیا ہے، اصل ہیں. تو لہذا یہ تیسری قسم والے لوگ کیا ہیں، اپنی فرع سے کیا ہیں، فرع کیا ہوتی ہے، اولادیں ہوتی ہیں، ان سے کیا ہیں، اولا ہیں. یہ دلیل بیان کی گئی. وَفَرْعُهُ وَإِنْ سَفَلَ اولا من اصلی، اور اس کی فرع یعنی نانے کی جو نانے کا فرع ہونا اگرچہ نیچے تک کا، اولا من اصلی، یہ اس کی اصل سے کیا ہے، اولا ہے. نانا خود جو ہے صنف ثانی کا کی جو فرع ہے اگرچہ نیچے تک کی، وہ اولا ہے کس سے، اپنی اصل سے، یعنی نانا اولا ہے کس سے، اپنی اصل سے، یعنی پڑ نانا سے. ٹھیک ہے. تو گویا اس بنا پر وہ کہتے ہیں کہ اس دلیل کی بنا پر یہ تیسرا جو صنف ہے وہ مقدم ہے کس پر، نانے پر. لیکن میں نے بتایا آپ کو کہ یہ والا قول صاحبین کی طرف منسوب ہے. اس کو معاشی بھی اسی بات کو واضح کر رہے ہیں حاشی میں، یہاں سے حاشی میں لکھا ہوا ہے، یہ ہے صاحبین کے نزدیک کیا ہے، صنف ثالث. صنف ثالث کون ہے، اولاد الاخوات و بنات الاخوت و بنو الاخوت لام، بہنوں کی اولاد یعنی بھانجے بھانجیاں، بھائیوں کی بیٹیاں یعنی بھتیجیاں،
اور اخیافی بھائیوں کے بیٹے، یہ مقدم ہے صنف ثانی پر، یعنی اس دادے پر جو ماں کا باپ ہے، ٹھیک ہے. تو یہ عطف بیاں ہے جد کا، اور اس میں احتراز ہے کس سے؟ اس دادا سے جو باپ کا باپ، یعنی جو جد صحیح ہے، کیونکہ وہ تو ذوی الارحام میں سے ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے. تو صنف ثالث آپ کے نزدیک مقدم ہے دادا پر. کیوں؟ اس لیے کہ ان میں سے ہر ایک، یعنی صنف ثالث میں سے ہر ایک کیا ہے؟ اولا ہے اپنی فرا سے، یعنی اپنی اولادوں سے. تو کیوں؟ فإن ابن الاخت، بہن کا جو بیٹا ہے وہ اولا ہے کس سے؟ بہن کے بیٹے کے بیٹے سے. تو اصل یہ ہے کہ اصل اولا ہو کس سے؟ اپنی فرض سے. تو لہذا صنف ثالث کیا ہو گئی؟ اپنی اصل پر کیا ہے؟ اصل بنی. ٹھیک ہے. صنف ثالث کیا ہوئی؟ اپنی اصل پر ہو گئی. اور اس کی فرا صنف ثانی کی فرا، یعنی نانا، وَإِن سفلا، اگرچہ نیچے تک کا، اولا من اصلی، اپنی اصل یعنی پڑنانوں سے کیا ہے؟ اصل ہے، یعنی اولا ہے. صنف ثانی یعنی ماں کی ماں کی ماں، ماں کی ماں کی ماں یعنی نانی کی ماں، وہ جو کیا ہے؟ فرع ہے کس کی؟ جد فاسد کے لیے. اور اسی طرح کیا ہے؟ ماں کی ماں کی ماں کا باپ، اسی طرح جد فاسدہ کیا ہے؟ ماں کی باپ کا ماں کی ماں. ٹھیک ہے. یہ اول ہے کس سے؟ اپنی اثر سے، جو کہ کیا ہے؟ جد فاسد اور جد فاسدہ ہیں، کیونکہ یہ ذوی اصحاب فرائض میں سے ہیں. ٹھیک ہے. رہی بات اس کی کوئی جو ہے نا، فصنف ثانی علی خلاف اصل المذکور، اور صنف ثانی کیا ہے؟ اپنی اصل مذکور کے برخلاف ہے. بہرحال کہتے ہیں ذاکر بعض الشارحین، بعض شارحین نے یہ ذکر کیا ہے کہ یہ عبارت واقعات فی بعض النسخ فی بیان مذہب صابین، یہ والی جو عبارت تھی نا، یہ واقع ہوئی ہے بعض نسخوں میں صابین کے مذہب کو بیان کرنے کے لیے. ولم یتحصل منہا معنی، جس کا کوئی خاص معنی حاصل نہیں ہوتا، یعنی مفہوم کوئی بنتا نہیں ہے. تعویل جتنی بھی کی ہے، لم یتحصل منہا معنی، اس کا کوئی مفہوم حاصل نہیں ہوتا. لم یتحصل منہا، اس عبارت کا کوئی خاص معنی حاصل نہیں ہوتا. تو کہا جائے گا فہی من ملحقات بعد طلبۃ القاصرین. تو یہ کیا گویا کوہتا طلباء کی، بعض کوہتا طلباء کی ملحقات میں سے ہو گیا، یعنی انہوں نے کیا ہے؟ متن کا حصہ شامل کر لیا. لا من کلام الشیخ، یہ ماتن کا کلام نہیں تھا. اسی بنا پر کہتے ہیں وَلِهَٰذَا لَمْ تُوجَدْ فِي النُّسَخِ الْقَدِیمَةِ، اسی بنا پر یہ والا جو قول ہے جو صاحبین کی طرف منسوب ہے، نہیں پایا جاتا قدیم نسخوں میں. کیوں کہ تعویل کرتے ہیں تو لیکن کوئی خاص معنی حاصل نہیں ہوتا. ابھی کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ ٹو دا پوائنٹ. یہ جو مذہب ہے، یہ جو بیان کیا گیا ہے صاحبین کی طرف کہ آپ صنف ثالث کو مقدم مانتے ہیں کس پر؟ فاسد دادا یعنی نانا پر. تو یہ جو دلیل بنائی گئی ہے، اس کا کوئی خاص مفہوم اور خاص مقصد نہیں نکلتا. تو لہذا یہ کیا ہے؟ بعض کوہتا طلباء کی کیا ہے؟ ملحقات میں سے ہے. گویا حاشی کی بات کو انہوں نے کیا ہے؟ اٹیچ کر دیا کس کے ساتھ؟ متن کے ساتھ. تو نسخہ چھاپنے والوں نے کیا ہے؟ اس کو متن کا حصہ بنا لیا، حالانکہ یہ متن کا شیخ کا کلام نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کا کوئی خاص معنی حاصل نہیں ہوتا. امید ہے آپ کو یہ بات سمجھ آ چکی ہوگی. تو الحمدللہ ذوی الارحام کی جو بحث ہے ہم نے اجمالی پڑھ لی ہے. اب وہ جو ہے تفصیلی بحث صنف اول وغیرہ وہ آگے ہے کی. ٹھیک ہے جی. جی کوئی سوال ہے تو بتا سکتے ہیں.